गवर्नमेंट गिराई क्यों? जो शख्स पाकिस्तान का अपने आप को हुक्मरान कहता था वो घोड़े की तरह पेशावर में बैठा हुआ। क्या जिनका काम है मुल्क की दिफा करना, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत को रोकते बजाय न्यूट्रल रहने के? ये एक मंसूबा था कि पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह किया जाए। इससे बुज़दिल और डरपोक आदमी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। इसको जेल जाने का फोबिया है। मैं इंशाअल्लाह परसों दीर में जलसा है, उस पे मैं अपना अगला लायमन दूंगा। डट के खड़ा है अब कप्तान, बेल लेके खड़ा है अब कप्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। सब परेशान हैं क्योंकि पाकिस्तान में शदीद मुआशी बहरान है। वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ परेशान हैं कि लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही। उन्होंने मुफ्त पेट्रोल पर तो कट लगा दिए, लेकिन ये काफी नहीं है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ इसलिए भी परेशान हैं कि FIA ने उनकी गिरफ्तारी की इजाजत मांगी है। साबिक वजीर आज़म PTI के चेयरमैन इमरान खान भी परेशान हैं। आज तो दीर के जलसे में उन्होंने पूछ लिया कि उनकी हुकूमत क्यों गिराई गई। साथ साथ वो परेशान हैं कि अभी तक लॉन्ग मार्च का सेकंड फेज का ऐलान नहीं कर सके। वादा किया था आज दीर के जलसे में ये ऐलान करने का, लेकिन ये ऐलान ना हो सका। क्या गिरफ्तारी का खौफ है जो हुकूमती लोग कह रहे हैं, या कम लोग आने का खौफ है जो हुकूमती लोग मौक़िफ़ दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई टॉक्स हैं, कुछ राब्ते हैं जिनकी वजह से अभी वो टाइम गेन कर रहे हैं? पाकिस्तान की सियासत के हवाले से आज हम बात करेंगे और आज हमारे रूबरू हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मलिका बुखारी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आई। PTI की मरकजी रहनुमा हैं। नाजरीन, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम अफजल चंद साहब, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया चंद साहब, आपने वक्त दिया। और जनाब इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आपसे प्रोग्राम का आगाज करता हूं क्योंकि बारहा ये आज भी कहा गया, कल भी कहा गया कि जी इमरान खान पेशावर में छुप के बैठ गए हैं, वो वापस नहीं आ रहे, उन्होंने जमानत करवा ली है। अब सुना है कि वो आ रहे हैं, कल कोर कमेटी का इजलास भी है। तो क्या इन्हीं तानों की वजह से उन्होंने सोचा कि पेशावर छोड़ा जाए, चलें इस्लामाबाद चल के बैठते हैं? देखिए, थैंक यू प्राचा साहब। पहली बात तो ये कि कप्तान को किसी का खौफ नहीं है, ना किसी ताने का खौफ है, ना किसी की जो जालिमाना जबर की सियासत है उसका खौफ है। जो इंतशार की सियासत करते हैं, जो सियासी मुखालफिन के ऊपर केसेस बनाते हैं, जो पाकिस्तान के आईन और कानून को पामाल करते हैं, हम उनसे डरते नहीं हैं। लेकिन कप्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात के लीडर हैं। 12 बता चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान, और वो खुद भी एक जलसे के अंदर इस बात से बावर कर चुके हैं अवाम को, आईनी इदारों को, कि मेरी जान को खतरा है। जान को खतरा किनसे है? जो उनके ऊपर हमला करवाना चाहते हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने बयानियां आगे बढ़ाया है, जिनके खिलाफ सर उठाकर उन्होंने अपने खारजा अमूर को बढ़ाया है, उसके अंदर अंदरूनी साजिश भी हो रही है। तो कप्तान की जान की हिफाजत करना, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर की जान की हिफाजत करना, आई थिंक पाकिस्तान के सारे इदारों के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है। वहां पर पेशावर के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो अपने जलसे कर रहे थे, अपना आगे का लाए अमल बता रहे थे, लेकिन चुप कर नहीं बैठे थे। ये जो जान का खतरा है, ये खान साहब ने खुद भी बार बार कहा, हुकूमत भी कहती है कि आप एहतियात करें। ये खतरा किन से है? दहशत गर्दों से है, किसी और मुल्क से है? आपकी अपनी भी तो इंटरनल असेसमेंट होंगी ना कि खतरा किन से है? देखिए राजा साहब, सारी बातें तो इस तरह खुलकर मंजर आम पर नहीं आ सकती, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो वाज़े तौर पर नहीं बताई जा सकती। लेकिन हाँ, ये बात है कि साबिक वजीर आजम और मुस्तकबिल के वजीर आजम ने जिस किस्म की खारजा अमूर के ऊपर पोजीशन ली है, जिस तरह एक बैरूनी ताकत को एब्सोल्युटली नॉट कहा है, जिस तरह मुखालफिन के खिलाफ जो एहतसाब का बयानिया है उसको आगे बढ़ाया है, बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं जो इमरान खान को जान को खतरा पहुंचाना चाहते हैं। हम भी जानते हैं, आईनी इदारे भी इस बात से बेहतरीन तरीके से वाकिफ है। वो जानते हैं कि इमरान खान की जान को बहुत खतरा है, तो उनकी हिफाजत करना आई थिंक सबकी
مجموعی طور پر ذمہ داری ہے. اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا خدا نہ خواستہ یا عمران خان کے اوپر انہوں نے سیاسی انتقام لینے کی کوشش کی تو اس ملک کو آپ انتشار کی طرف لے کر جائیں گے. دیکھیں نواز شریف کے اوپر، سابق وزیر اعظم کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر، دیگر کابینہ کے سابق ممبران کے اوپر احتساب کے کیسز تھے، کرپشن کے کیسز تھے، لیکن اس طرح غداری کے مقدمات بنانا، اس طرح پاکستان کے قانون کو پامال کر کسی کے حقوق کو، مطلب رائٹ ٹو پروٹیسٹ، اگر آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے، عمران خان نے پرامن احتجاج کرنا ہے، آپ نے اس کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کی، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو مارا، آپ نے خواتین کے اوپر شیلنگ کی، آپ نے بچوں کے اوپر شیلنگ کی، آپ نے دکھایا کہ ہم ایک آزاد مملکت نہیں ہے، ہم شاید کوئی مقبوضہ خطہ ہیں. ایسا لگتا تھا پراچا صاحب، میں خود وہاں موجود تھی، لگتا تھا کسی مقبوضہ خطے کے اندر آزادی کی جدوجہد کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایسا نہیں لگتا تھا کہ آزاد پاکستان کے اب اندر پرامن تحریک آ گئے بنی گالا کل بیٹھیں گے. چند صاحب، عمران خان کے جلسے آپ نے بھی دیکھے، لانگ مارچ، جو بھی پرسیپشن ہو، حکومت کا موقف ہو، لیکن خیبر پختونخوا کے لوگ آئے تھے. اب ان جلسوں کی وجہ سے یہاں پی ٹی آئی سمجھتی ہے، آپ ملکہ بخاری صاحبہ کی بات بھی سن رہے تھے، پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ تشدد کیا جاتا ہے، ورکرز کو مارا جاتا ہے. اگر وہ نہیں آ رہے تھے تو آپ کے ایکشن کی وجہ سے، آپ کی حکومت کی وجہ سے ایک تاثر ابھرا، پھر بزدل کیوں کہتے ہیں؟ لوگ تو ان کے ساتھ ہیں، جلسے ہو رہے ہیں بڑے بڑے. چند صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ چند صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی طرف آتا ہوں، ابھی وہ رابطہ جو ہے میرا خیال ہے تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے. لیکن یہ جو اب بنی گالا بیٹھیں گے، مستقل بیٹھیں گے، واپس پشاور چلے جائیں گے، کور کمیٹی میں ایسی کون سی چیز ہے جو کل ڈسکس ہوگی؟ یہ کور کمیٹی کے اندر پارٹی کے آگے کے لائے عمل جو ہے اس کو طے کرنا ہوتا ہے. پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جو مین قیادت ہے، وہ کور کمیٹی کے اندر بیٹھتے ہیں، وہاں فیصلے ہوتے ہیں، پھر ان فیصلوں کو پارٹی کے دیگر ممبران تک منتقل کیا جاتا ہے، آگے اعلانات ہوتے ہیں. تو کور کمیٹی نے واضح طور پر فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا آگے کا لائے عمل، سیاسی لائے عمل کیا ہوگا. ہم نے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے. ہم پاکستان کے اندر فوری الیکشنز چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو احتساب کا قانون ہے اس کے اندر اس طرح NRO 2 دے کر تبدیلی نہ آئے. ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کے اندر اس وقت جو شفافیت کا عمل ہے اس کو ختم کرنے کی ایک مہم آگے بڑھ رہی ہے، اس کو روکا جائے. تو قانونی محاذ کے اوپر تو صدر صاحب نے وہ قوانین واپس کر دیے، 2 قوانین جو پارلیمنٹ نے پاس کیے تھے، قومی اسمبلی نے بھی اور سینٹ نے بھی. میں اس سوال کا جواب لوں گا، لیکن چند صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کا سوال میں نے سن لیا ہے جی، اور میں اب جواب دینا چاہوں گا تاکہ اب ٹائم بچ جائے. جی جی پلیز. دیکھیں میرے خیال میں یہ جو سیاست ہے نا جی، بزدل دلیر کہنے والی، یہ سیاست میں ایک نعروں کی حد تک ہوتا ہے. اس سے آگے میں سمجھتا ہوں اس پہ نہیں جانا بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خان صاحب سمیت تمام لیڈروں کو محفوظ رکھے. اور ہم نے اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی نے تو جانیں گنوائی ہیں اور دہشت گردی کی بھینٹ چڑھے ہیں، ہمارے ورکر بھی، ہمارے لیڈر بھی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا کرب ہوتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے ملک میں غیر یقینی صورتحال کا، دیکھیں جب الیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد عوام سمجھتی ہے کہ کچھ ڈیلیور کیا جائے گا اور ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی. لیکن یہ پہلا دور دیکھا ہے کہ جلسے شروع ہو گئے اور غیر یقینی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ملک کی اکانومی کے لیے بھی اور عام عوام کے لیے بھی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جب الیکشن ہو ضرور کمپین کرنی چاہیے، جلسے بھی ہونے چاہیے، جلوس بھی ہونے چاہیے، کرنے بھی ہونے چاہیے، لیکن اس وقت یہ مناسب نہیں تھا. باقی ان کا ایک حق ہے، وہ ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے، ڈیموکریسی میں اس کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن جہاں تشدد کی بات یا خونی مارچ کی آپ بات کریں گے تو اس پہ تشویش ضرور ریاست کو بھی ہوگی اور قانون بھی حرکت میں آئے گا. جہاں تک پرامن جلسوں کی اور جلوسوں کی بات ہے تو اس پہ میرا خیال میں نہ کوئی روکے گا نہ کوئی روکنا چاہیے. لیکن بات آپ نے کہا جی چند صاحب آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل فورسز سے خطرہ ہے یا کوئی انٹرنل ایسے انٹریگر ہیں جو سازش کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان کے نام بتانے چاہیے. ایسے مبہم بات نہیں کرنی چاہیے. کلیئر نام بتانے چاہیے کہ کون سے ملک سے کس وجہ سے خطرہ ہے. اس وجہ سے خطرہ ہے تو یہ وجوہات بتانے چاہیے
کہ کیا مطلب کشمیر ایشو پہ کوئی پالیسی ایسی تھی جس وجہ سے خطرہ ہے، ایران گیس پائپ لائن بچھائی گئی اس کے اوپر کوئی پالیسی میں خطرہ ہے، یہ آزاد خارجہ پالیسی کسی ایک ملک سے آپ نے اسلحہ لینا بند کیا، دوسرے ملک سے شروع کیا، کوئی ایسا ایم او یو سائن کیا یا ایسا ایگریمنٹ سائن کیا جس سے جان کو خطرہ ہے، تو وہ وضاحت کرنی چاہیے. اور قوم اگر ان کی باتوں میں وزن ہوگا، آرگومنٹس میں وزن ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ذی شعور آدمی اس کی مذمت بھی کرے گا، اس کو اپریشیٹ بھی کرے گا. چند صاحب مجھے بریک بھی لینا ہے، لیکن میں ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب پشاور بیٹھے، خان صاحب بنی گالہ بیٹھے، خان صاحب لاہور جا کر بیٹھے، عمران خان کراچی جا کر بیٹھے، اپنا ہی ملک ہے. پشاور میں وہ کیا بیٹھے کہ پوری حکومت صبح شام تانوں میں لگ گئی کہ بزدل ہیں، ڈر کے بیٹھے ہیں جی، نکل نہیں سکتے، ان کو بیل بھی کروانا پڑی 25 جون تک. دیکھیں جی، یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کا رائٹ ہے جہاں مرضی وہ بیٹھے، لیکن اس سے پہلے جو ان کا موقف رہا ہمیشہ کہ یہ جو لیڈرز ہیں یہ سرکاری خزانہ استعمال کرتے ہیں، کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرتے رہے ہیں خان صاحب اور کفایت شاری کی، تو میرے خیال میں ان کو چیف منسٹر کے آفس کا خرچہ خان صاحب کو اپنی ذات کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کے اپنے اصولوں کے جو کہتے رہے ہیں پچھلے 20 سالوں سے وہ یہ اس کی نفی ہے. تو جہاں تک رہنے کی بات ہے، اگر وہ جہاں مرضی رہے، وہ ایک آزاد شہری ہے، اس ملک کے ایک لیڈر ہے، تو میرا نہیں خیال اس بات پہ، مجھے تو کم از کم کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ان کا گھر بنی گالہ میں ہے، پورے ملک کے وہ لیڈر ہیں، تو اس وقت لیڈرشپ تو کرائسس میں ورکروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. کسی ایک جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ قید کر لینا تو یہ کوئی اچھا تو نہیں سمجھا جاتا نا. باقی جو تانے دیے جا رہے ہیں، یہ باتیں کی جا رہی ہیں، میں ایسی زبان استعمال نہیں کرتا. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ پھر میں بریک لے لیتا ہوں. نہیں، بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں چند صاحب جو آئینی تقاضے ہیں، جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے اس سے واقف ہیں، اور یہ اس کا اعتراف بھی کریں کہ پرامن احتجاج جو ہے وہ ہمارا آئینی حق ہے، اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. کسی ایک شخص کے کسی بیان سے پاکستان تحریک انصاف کا پورا جو رویہ ہے وہ منسلک نہیں ہو سکتا. آپ ہمارے پرانے احتجاج دیکھیں، ہمارے بڑے جلسے دیکھیں، ہم نے کس طرح پاکستان کے اندر اپنے بیانیے کو آگے چلایا، لیکن انتشار نہیں کیا، گملے نہیں توڑے، املاک کو نقصان نہیں پہنچایا. تو کہ پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے اور جو حکومت وقت ہے اس کے پر قدغن لگاتے ہیں، تو وہ آئین کی نفی ہے، پاکستان کی جمہوری تقاضوں کی نفی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعت جس نے ہمیشہ آئینی تقاضوں کو آگے بڑھایا ہے، جو محترمہ شہید کی پارٹی ہے، وہ اس قسم کے بیانیے کا یا اس قسم کی یزیدیت کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ چند صاحب اس سے واقف ہیں. چلے میں آپ کا نقطہ آ گیا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے. دیر میں اعلان کرنا تھا خان صاحب نے، لیکن خان صاحب نے دیر میں لاہے عمل کا اعلان نہیں کیا. کیا وجوہات ہیں؟ کیا کچھ خوف ہے؟ کیا بندے پورے نہیں ہیں یا کہیں نہ کہیں کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ میں دونوں نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ناظرین بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. چند صاحب، ملک میں معاشی بحران ہے، تصادم کسی صورتحال ہے اور حکومتیں جھکا کرتی ہیں، حکومتیں بات کرتی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ وزیر اعظم صاحب کو ڈائلاگ کرنا چاہیے اپوزیشن کے ساتھ، اور اپوزیشن تو اس وقت عمران خان ہے. ڈائلاگ کیوں نہیں شروع کر رہے؟ کوئی کمیٹی کیوں نہیں بن رہی؟ کیوں نہیں بات آگے بڑھائی جا رہی؟ دیکھیے جی، میں تو خود پی ٹی آئی کا حصہ رہا ہوں، اور پی ٹی آئی میں 2-3 بندوں کے علاوہ کوئی بھی کبھی بھی اپوزیشن سے ڈائلاگ کے حق میں کبھی آوازیں نہیں اٹھتی تھیں. یہ بہت بڑی ایک خامی ہے. اور خان صاحب تو خود اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں تھے. آپ نے مختلف مواقع پہ دیکھا، یا شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھتے تھے، یا پھر کبھی آرمی چیف آ کے بیٹھاتے تھے جب سیکورٹی کی وہ میٹنگ ہوتی تھی کشمیر ایشو پہ، یا اور جب وہ ایروپلین پروموشن والے ایشو پہ، اور بہت سارے نیشنل سیکورٹی ایشو پہ. تو میرے خیال میں یہ ہماری پولیٹیکل بینکرپسی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، دیوالیہ پانی ہم کہہ سکتے ہیں، کہ ہماری کلاس میں کہ ہمارے پرائم منسٹر ہو اور وہ اپوزیشن کے ساتھ نہ بیٹھے، یا ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہو وہ بیٹھ کے مذاکرات نہ کر سکیں. تو میں تو خان صاحب کو اکثر کہتا ہوتا تھا، خان صاحب آپ اپنے آپ کو بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں. پولیٹیکل ڈائلاگ پہ ہمیشہ بلیو رکھنا چاہیے اور انگیجمنٹ رکھنی چاہیے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جب بھی اپنے فالوورز کو یا پاکستانی قوم کو ایک سہجانی کیفیت سے نکالیں گے
تو وہ صرف پولیٹیکل ڈائلاگ سے نکال سکتے ہیں. وہ ایڈریس کرتے ہیں ہمیشہ ایک دو اداروں کو, کبھی جوڈیشری کو, کبھی اسٹیبلشمنٹ کو. انہوں نے کبھی پولیٹیکل کلاس کو عزت کے ساتھ کبھی ایڈریس نہیں کیا. یہ ایک میں سمجھتا ہوں افسوسناک چیز ہے. ان کو عزت کے ساتھ پولیٹیکل کلاس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور پولیٹیکل کلاس کو پازیٹیو جواب دینا چاہیے, اور پیپلز پارٹی تو ہر صورت میں جواب دے گی. میں آپ سے چاند صاحب یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مفاہمت کے بادشاہ کا ٹائٹل آپ کے لیڈر کے پاس ہے, آپ کی طرف سے بھی ہم کوئی انیشیٹو نہیں دیکھ رہے. دیکھیں, جب بلاول بھٹو صاحب نے جب عدم اعتماد کے بعد انہوں نے خان صاحب کو اپنی ان کی پریس ٹاک دیکھ لے, انہوں نے کہا تھا ہماری اور آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے, آج کے بعد ہمارا آپ سے کوئی ایشو نہیں ہے, ہم نے آپ کی حکومت گرانی تھی, آپ کو گھر بھیجنا تھا, بھیج دیا, اس کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے. اس سے میری دشمنی کیا ہوگی؟ اچھا نہیں سر, یہ دشمنی نہیں ہوتی. جب ایک آپ آئینی طریقے کے ساتھ, اس کو سیاست آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو آئین ہے نا, آئین کے اندر عدم اعتماد ہے نا, کوئی 58(2) بھی تو نہیں ہے, نہ کسی نے کو کیا ہے, اس کو آپ کو نہیں کہتے. جب مشرف والے کو یا ضیاء الحق والے کو آپ اس عدم اعتماد سے بی بی کے خلاف, یہ بڑا زبردست نقطہ آپ نے بیان کیا, ادھر رکیے گا. یہ اتنی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ دشمنی نہیں ہے, اگر آئین کے مطابق, سیاسی تقاضوں کے مطابق حکومت, اپوزیشن کا حق ہوتا ہے, اپوزیشن کہتی ہے حکومت میں آئیں, حکومت کو گرائیں, کوئی خدا نہ خواستہ چڑھائی نہیں کی, کوئی کو نہیں کیا, مارشلہ نہیں لگوایا, پھر خان صاحب اس کو دشمنی کا رنگ کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ چند صاحب کی بات کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں. دیکھیں, یہ پارلیمان کے اندر نہیں تھے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اہم ممبر تھے, لیکن کچھ ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے شاید یہ واقف نہیں تھے. پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت, اس میں شاہ محمود قریشی صاحب شامل ہیں, اسد عمر شامل ہیں, پرویز خٹک شامل ہیں, بہت سارے لوگوں نے قانون ساز تھے, وزیر اعظم بہت اہم عہدہ رکھتے تھے, واقف ہوں گے نا. کچھ چیزیں شاید یا اس طریقے سے ابھی پیش نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن جو بھی بات ہے, لیکن اس وقت قانون سازی کے عمل کے اندر ہم نے ہمیشہ اپوزیشن کی جو بینچز ہیں ان کی طرف دیکھا, ان کو ایک پیج کے اوپر لانے کی کوشش کی, ان سے جو مفاہمت ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. لیکن جو سابق اپوزیشن کے ممبران ہیں ان کا ایک ہی نقطہ تھا, احتساب کے بینر کے اندر اپنی ساری سیاست کو آگے بڑھاتے تھے, اور یہ ہمارا ان سے اختلاف تھا. ان سے ہمارا اختلاف تھا احتساب کے عمل کے اوپر. ہم نے بارہا انہیں کہا تھا فیٹف کی قانون سازی ہو, عوام الناس کی قانون سازی ہو, آپ احتساب کے بینر کو اور نیب کی ترامیم سے ان کو منسلک نہ کیجیے, لیکن انہوں نے کیا. یہ اختلاف تھا, ورنہ ان کے ساتھ بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے تھے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات انہوں نے کی کہ کوئی دشمنی نہیں ہے اور ایک آئینی طریقے سے حکومت کو ہٹایا گیا ہے. اب چند صاحب جمہوری تقاضوں سے واقف ہیں لیکن سادہ باتیں کر رہے ہیں. کیا پاکستان کے آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ زمین فروشی کا جو عمل ہے وہ آئینی ہے؟ کیا سندھ ہاؤس کے اندر جو ہوا, کوئی بھی ڈیموکریٹ, پاکستان کا جمہوری نظام میں یقین رکھنے والا شخص اس بات کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے؟ میں نے چند صاحب کو ان دنوں کے اندر کبھی بھی سندھ ہاؤس کا جو منڈی کا بازار ہے اس کے پیچھے کھڑا ہوا نہیں دیکھا, کوئی بھی ڈیموکریٹ اس کے پیچھے کھڑا. ایک اور بات, اور سندھ ہاؤس میں بیٹھنے والوں نے تو ووٹ نہیں دیا نا. دیکھیے, لیکن پاکستان کی عوام کو دکھایا گیا, ہمارے اتحادیوں کو دکھایا گیا کہ یہ وہ ممبران ہیں جو اپنی پارٹی کو چھوڑ کے آئے ہیں, دراصل اس لیے آپ ہمارے لیے ووٹ دیجئے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے پڑا ان کے سندھ ہاؤس میں نظر وہ لوگ تھے جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے جو عمل ہے اس کو آگے بڑھایا اور پاکستان کی عوام کے ووٹ سے غداری کی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس بیرونی طاقت کے ذریعے آئے اور پاکستان کے جمہوری نظام کے ممبران اس میں شامل ہوں تو کیا وہ ووٹ آف کانفیڈنس آئینی ہوتا ہے؟ اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. جو میں ڈائلاگ کی بات کر رہا ہوں, بیٹھنے کی بات کر رہا ہوں, خان صاحب نے پرسوں کہا تھا کہ میں دیر کے جلسے میں آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کروں گا. آج سب نے وہ تقریر بڑا کینلی سنی, ہر ایک نے اپنی اپنی وجہ سے سنی, لیکن خان صاحب نے وہ اعلان نہیں کیا. کیا خان صاحب کو یہ ڈر ہے کہ لوگ ساتھ نہیں ہیں, یا کہیں بات چیت کا کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے, بیک چینل پہ کوئی بات چیت جاری ہے کسی نہ کسی سطح پر؟ دیکھیں, دو چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ جتنا آپ خان صاحب کو جانتے ہیں, میں جانتی ہوں, پاکستان کی ساری عوام جانتے ہیں, اس آدمی
کے اندر خوف نہیں ہے. یہ خوف نہیں ہے کہ اقتدار چلا جائے گا, یہ خوف نہیں ہے کہ کوئی میرے اوپر حملہ کر دے گا. وہ بلا خوف اپنی سیاست کو اور اپنا جو رویہ ہے, اپنی جو تقاضے ہیں جمہوری, آئینی, قانونی, ان کو آگے بڑھاتے ہیں. تو خوف والی بات کو تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں. آج جلسے میں انہوں نے اعتراف کیا کہ مجھے یہاں 4 بجے آنا تھا, 2:30 بجے جو گراؤنڈ تھا وہ مکمل طور پر بھر گیا تھا, تو مجھے جلدی آنا پڑا. اللہ الحق ہے, خدا نے عمران خان کو بہت عزت دی ہے اور پاکستان کی عوام نے ان کی کال کے اوپر لبیک کہا ہے, خودداری کے جو عمل ہے اس کو آگے بڑھایا ہے. تو کوئی خوف نہیں ہے, لیکن اعلیٰ عدالت کا ایک فیصلہ ہے جس کے ہم منتظر ہیں, بیکاز ہم آئین کے اندر یقین رکھتے ہیں. ہم نے ایک پٹیشن کو دائر کیا ہے علی ظفر صاحب کے ذریعے, اس کے اندر میں بھی شامل ہوں, اور کچھ ہم نے نکات ان کے سامنے پیش کیے ہیں کہ آپ نے جو 25 مئی کو بربریت ہوئی, جو ظلم ہوا, جو فرعونیت ہوئی, جو یزیدیت ہوئی, اس کو آپ نے دیکھا. اب بتائیے کہ پاکستان کا آئین یہ اجازت دیتا ہے حکومت وقت کو کہ پرامن احتجاج کے اوپر اس طرح حملہ کرے. سپریم کورٹ جیسے ہی وضاحت دے گا ہم اپنی کال کا اعلان کریں. پٹیشن ہے جس پر اعتراض لگا ہے رجسٹرار آفس کی طرف سے, اور ہم اس کو منڈے کو انشاءاللہ جا کر اعتراضات کو ریموو کرانے کی کوشش کریں گے. پرسوں آپ لوگ سپریم کورٹ پھر جائیں گے؟ جی بالکل, رجسٹرار آفس میں. جی بالکل, کیونکہ ایک ان چیمبر اپیل ہوتی ہے, یہ ایک قانونی طریقہ کار ہے, اس کو ہم فالو کریں گے, لیکن اس وضاحت کا انتظار ہے, بیکاز آئینی ادارہ جو ہے, جو آئین کی تشریح کرتا ہے, اس نے وضاحت دینی ہے اور ہمارا جو حقوق ہے اس کا تحفظ کرنا. ٹھیک ہے. چند صاحب, عدالت کے پاس جانا, عدالت کا دروازہ نوک کرنا ہر ایک کا حق ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ آئینی طریقے سے انہوں نے, آپ لوگوں نے ٹاپل کیا عمران خان کی حکومت کو, یہ بھی آئینی طریقے سے اب سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمیں احتجاج کا حق دیا جائے. حکومت خود کیوں نہیں احتجاج کا حق دیتی, بجائے اس کے کہ ان کو عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے؟ احتجاج کے فوائد کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, یہ بھی آپ دیکھ لیں. اور اگر احتجاج سے انویسٹر پریشان ہو رہا ہے, ملک کی اکانومی کا ستیہ ناش ہو رہا ہے احتجاج کی وجہ سے, غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے, تو یہ بھی پھر ان کی ذمہ داری بھی ان کو لینی چاہیے. اور باقی ان کا رائٹ ہے, سپریم کورٹ میں جائیں یا پارلیمنٹ کے اندر جائیں. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں عوام کے ووٹ کی یہ توہین ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں آتے, وہاں ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے. استعفے ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کے استعفے منظور نہ ہو اور یہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے اور یہ اپنی ریفارمز کا حصہ بنے, اپوزیشن کریں, حکومت کو لتاڑیں, جو ایک ڈیموکریٹک نارمز ہیں, جو ویلیوز ہیں. اب یہ کی بات صرف حسینیت یزیدیت کی بات کرنا, یہ ملیکہ میرے سے بہتر جانتی ہیں کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے, میرے سے زیادہ علم ہے. اور یہ استعفے والی آپ نے بات کی چند صاحب, لیکن ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ آپ لوگ ہاتھ کر رہے ہیں باقاعدہ پی ٹی آئی کے ساتھ کہ بڑے بڑے کی جو ان کے لیڈرز ہیں ان کے استعفے منظور کر لیے جائیں اور باقیوں کے پینڈنگ رکھ دیے جائیں. چونکہ اسپیکر صاحب آپ کی پارٹی سے ہیں, اس لیے آپ بہتر جانتے ہوں گے. دیکھیں, میں آپ کو بالکل بتا دوں کہ میں زرداری صاحب کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ موقع دیں اپوزیشن کو کہ وہ واپس آئے اور اس کو ڈیلے کریں. آج تک ڈیلے کیوں ہوا ہے؟ اور اس میں مین رول پیپلز پارٹی کا ہے کہ ہم پہلے بھی دیکھے, جب پہلے دیے تھے استعفے, خورشید شاہ صاحب نے رول پلے کیا تھا, جب یاد طالب صاحب اسپیکر تھے تو استعفے نہیں منظور ہونے دیے تھے, پھر یہ واپس آ گئے. ہم تو ابھی بھی چاہتے ہیں, 1.5 مہینہ ہو گیا ہے کہ یہ واپس آئے اور پارلیمنٹ کیسا بنے, اپنے عوام کی. دیکھیں جلسوں, کروڑوں روپیہ جلسوں پہ لگ رہا ہے, کروڑوں روپیہ, اور کروڑوں روپیہ کس کا لگ رہا ہے؟ عوام کا لگ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس دور میں اب سب سے بہتر رول جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے. آپ ریفارمز کا, آپ نیب کی ریفارمز ہو, الیکٹورل ریفارمز ہو, جوڈیشل ریفارمز ہو, تو ان سب پہ عمل درآمد یہ کنٹینیوٹی ہو. اقتدار میں ہو تو آپ نے سیاست کرنی ہے, اقتدار سے باہر ہو تو آپ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں. وہی پارلیمنٹ ہے نا جس کے ذریعے آپ وزیر اعظم بنے. میں چند صاحب یہی تو گزارش کر رہا ہوں, پچھلی بار جب یہ واپس آئے تھے 2014 کے دھرنوں میں, تو تانا آج تک وہ یاد رکھا جاتا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. میں یہی آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ ابھی کوئی وفد بنایا حکومت نے, کوئی نامینیشن کی, وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا میں کمیٹی بناؤں گا. بھائی جا کر ایک بار ملیں تو صحیح, ان کی قیادت سے ملیں. چلیں عمران خان خود نہیں ملتے, قریشی صاحب بڑے ڈیسنٹ پولیٹیشن ہیں, پرویز خٹک صاحب سیزنڈ پولیٹیشن ہیں, اس طرح کے لوگوں سے کوئی ایک قدم تو آگے بڑھایا جائے. نہیں بڑھایا جا رہا ایک قدم بھی. دیکھیں پچھلے جب دھرنے کے دوران میٹنگ ہوئی,
जिसमें असद उमर साहब भी थे, शाह महमूद साहब भी थे और गिलानी साहब थे और जवीद कमर साहब भी थे, हुकूमत की तरफ से बैठैया सादक साहब भी थे। तो फिर मीटिंग तो हुई, हुकूमत ने मीटिंग की, लेकिन हर बात पे इदारों को दरमियान में लाना, गारंटरी मांगना, और ये मैं समझता हूँ ये हमारी सियासतदानों की मैं समझता हूँ ये कमजोरियां हैं, और ये पीटीआई को ये कमजोरियां इस वक्त दूर करनी चाहिए अपने अंदर भी। और बैठ के अपोजिशन इक़्तिदार के दिनों में तो आपने टेबल पे नहीं बिठाया। देखिए सेकंड टीयर थर्ड टीयर मलिका ठीक कहती है, बैठते रहे लेजिस्लेशन के अंदर, लेकिन जितने फॉरेन डिग्निटीज आए हैं, MPS आया है, तुर्किश आया है, कभी एक अपोजिशन के मेंबर को इनवाइट किया गया अवान सदर पे या प्राइम मिनिस्टर हाउस पे? ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि फॉरेन डिग्निटी आए और अपोजिशन को आप इनवाइट ना करें। ये इस तरह तो नहीं होता ना कि जब आपने कानून पास करवाना हो तो फिर वो भी दरमियान में कोई और गारंटर बैठते थे, वो जो कानून भी पास होते थे कोई और, हम न्यूट्रल को कहते थे खाएं हमारा कानून पास करवाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये रवायात खत्म होनी चाहिए, हमें खुद इतनी ताकत होनी चाहिए, चले अच्छी रवायात होनी चाहिए। इधर रुकिएगा नाजरीन, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे चंद साहब फरमा रहे हैं कि अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से मईशत और खराब हो रही है, वो पीटीआई को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं, लेकिन वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ तो FIA अब गिरफ्तारी मांग रही है, उससे भी तो अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है, वो तो पीटीआई नहीं कह रही। ब्रेक के बाद मैं बात करूंगा। नाजरीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। मलिका बुखारी साहिबा, इमरान खान इदारों से गिला करते हैं, हर जलसे में बरमला बात करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने FIA को हुक्म दिया कि कानून के मुताबिक आप कार्रवाई करें। FIA ने आज वजीर आजम, सिटिंग वजीर आजम की गिरफ्तारी मांग ली। अब तो अदालत ने कानून के मुताबिक चलना है, फिर गिला क्यों है इमरान खान को? देखिए, गिला इस बात का है कि पाकिस्तान के अंदर अमीर के लिए एक मुख्तलिफ कानून है, साहिब हैसियत के लिए मुख्तलिफ कानून है, ताकतवर के लिए मुख्तलिफ कानून है, और पाकिस्तान के आम आदमी के लिए मुख्तलिफ कानून है। सिटिंग वजीर आजम की गिरफ्तारी, सिटिंग वजीर आला की गिरफ्तारी, इससे ज्यादा कौन सा अब सिटिंग वजीर आला हो या सिटिंग वजीर आजम हो, उनके ऊपर जो अरबा रुपए के 16 अरब का करप्शन का केस है FIA के सामने और 40 अरब का करप्शन का केस है NAB के सामने, और मतलूब हैं दोनों। लेकिन बात यह है कि सबसे जो जेर गौर जिस बात को लाना चाहिए वो ये है कि 4 महीने हो गए हैं, फर्द जुर्म आयद होनी थी फरवरी में गालिबन, लेकिन आज तक उन दोनों के ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। FIA क्या किरदार अदा कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान के अंदर कोई आम छोटा चोर होता जिसने 2 करोड़ की करप्शन की होती, इनके मुकाबले में छोटी करप्शन है, तो क्या उसके ऊपर 4 महीने के इल्तवास से फर्द जुर्म आयद होती? ये एक सवाल है जो पाकिस्तान की आवाम पूछ रहे हैं, और निजाम अदल जो है उसके ऊपर सवालिया निशान है। दूसरी बात यह है कि ये NAB जो कानून है जिसके अंदर तरमीम लेके आए हैं, इसका अगर कोई मुताला कर ले तो वाज़ेह है कि शरीफ खानदान, जरदारी साहब और जितने भी पब्लिक हाई प्रोफाइल केसेस हैं करप्शन के, उन केसेस को कन्विक्शन से बचाने के लिए, उनसे माफी लेने के लिए, NRO लेने के लिए 3.5 साल आपकी हुकूमत रही, उसमें कन्विक्शन नहीं हुई, तो अब कैसे होगी? देखिए इब्राहिम साहब, बहुत सारी चीजें थी जो कन्विक्शन के सामने या कन्विक्शन के प्रोसेस के अंदर इल्तवा लेकर आती थी। निजाम की कमजोरी थी, एहतसाब के इदारे को कभी ने किसी ने रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की। हमने कोशिश की तो कहा कि NAB और न्याजी का गठजोड़ है। हम तो कहते थे कि आपको हमने आजाद किया है, आप जाइए और जितने भी करप्शन के केसेस हैं उनके अंदर बिला तफरीक एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाएं। तो इन्होंने NAB को हमारे लिए एक ताना बना दिया। अब आए हैं जमहूरियत के अलमबरदार NAB को खत्म करने के लिए। किसी भी जमहूरी निजाम के अंदर कभी भी कोई सियासतदान इस तरह आम तरीके से अवाम के पैसों के जामिन होकर अगर चोरी करें तो उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए। आप बताइए, आप करते हैं जर्नलिज्म को कवर, कोई ऐसी नजीर है जमहूरी निजाम? जवाब ले लेते हैं। चंद साहब, आप कहते रहे कि जी नैब न्याजी गठजोड़ है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में ऑनरेबल जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने भी लिखा कि सियासी इंतकाम का तासुर नजर आता है इन केसेस में, लेकिन इधर से ये गिला है कि जी फर्द जुर्म आयद नहीं होती, एहतसाब के निजाम में अगर कोई रिफॉर्म आए तो रुकावट बनते हैं। तो फिर
کریں کیا, کیسے احتساب بھی کیا جائے اور سیاسی جو انتقام ہے اس سے بھی بچا جائے. آپ کی قیادت بھی جیلوں میں گئی, خود سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بھی جیل میں گئے, اسی دور میں گئے. لیکن جی پراچا صاحب, میں تو خان صاحب بھی کیبنٹ کا حصہ تھا, یقین جانیے خان صاحب سے علیحدگی میں بھی اور کیبنٹ میں بھی ایک ہی چیز بار بار کہتے تھے کہ نظام عدل جو ہے نا, عدل کا پیچھا نہ چھوڑے, لوگوں کو نظر آئے کہ عدل ہو رہا ہو. اب دیکھیں چیئرمین نیب چیف جسٹس کھوسا صاحب نے بھی کہا, مقبول باقر صاحب نے بھی کہا, اور بہت سارے عدالتوں نے کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور استعمال ہو رہا ہے, وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. جب اکراس دا بورڈ ہوتی تو یقیناً اس پہ وکٹمائزیشن کا اثر نہ آتا, لیکن چونکہ شہزاد اکبر صاحب اس کام پہ لگے ہوئے تھے, وہ ایک طرف تو کہتے تھے کہ ہمارا نیب سے کوئی لینا دینا نہیں, دوسری طرف نیب کے ساتھ بیٹھ کے وہ پریس کانفرنس بھی کرتے تھے, ہر کیس کو اون بھی کرتے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی انوالو تھے. رہی بات اب سابقہ چیئرمین نیب, ہائی بارڈر گراؤنڈ پہ ان کو کبھی چیئرمین نیب رہنے نہیں چاہیے تھے. جو ان کی ویڈیو آئی اس کے بعد قابل احترام ہے. اب تو چند صاحب وہ ہو گئے, ریٹائر ہو گئے, لیکن آج دیر کے جلسے میں عمران خان نے ایک اور بات کی, آپ کی پارٹی سے ریلیونٹ ہے, میرا میں بھی لاسٹ کوسچن ہے. عمران خان پوچھتے ہیں کہ میری حکومت کیوں گرائی؟ وہ کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری لانگ مارچ لے کے آئے تھے مہنگائی کے خلاف, میری حکومت گرائی گئی. مہنگائی اب کتنی ہے؟ مہنگائی تو ہے. دیکھیں خان صاحب کو کھل کے بتانا چاہیے کہ کون سی ادارے, کون سی قوتیں, کون سی انٹرنیشنل فورسز انوالو تھیں, یہ کھل کے بتانا چاہیے. صرف ایک الزام لگا دینا لیٹر کے اوپر, یہ کوئی اس میں کوئی آرگومنٹس نہیں ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جمہوری طریقے سے ساتھ رہ گی بات خرید و فروخت کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ آپ الیکشن کمیشن میں گئے, جہاں ثابت ہوگا وہاں ڈیٹیکشن کلاس بھی لگی ہے, لوگ ڈسکوالیفائی بھی ہوئے ہیں. جہاں لوگوں نے آپ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے, ووٹ آپ کے خلاف استعمال نہیں کیا, یہ ان کا جمہوری رائٹ ہے. اس پہ آپ جب اپنے لوگوں کو نہیں سنبھالیں گے, جب عزت نہیں دیں گے, تو لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. وہ لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں, یہ کھل کے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں, پھر چھپانا کیوں ہے؟ دیکھیں پراچا صاحب, کھل کر بات تو سامنے آ چکی ہے نا. کتنی دفعہ سابق وزیر اعظم بتا چکے ہیں کہ انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کا جو خمیازہ ہے اس کو بھگت رہے ہیں. ایک سپر پاور کے سامنے کھڑے ہونے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. بتایا ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں 2 دفعہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے. تو اس سے زیادہ وضاحت کیا کر دیں کہ پاکستان کے سیاستدان بھی اس مداخلت اور سازش میں شامل تھے. چلیں بہت شکریہ ملکہ بخاری صاحب, آپ تشریف لے آئیں. ندیم افضل چند صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ, اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.